बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आम शेख आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की ना हुकूमत संभल रही है, ना अपोजिशन कंट्रोल में आ रही है। बानी पीटीआई इमरान खान सीसा पलाई हुई दीवार बन गया। हुकूमत की जिसकी बुनियादें कमजोर रेत की दीवार पर खड़ी है, किसी वक्त भी जमीन बोस होने का खतरा है। कब तक वो बैसाखियों के सहारे चलेंगे? हर कोई ये सवाल कर रहा है, ये हुकूमत कब चलेगी, कब खत्म होगी। हुकूमत के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। यहां तक कि पहले पीटीआई ने कहा था धांधली हुई है और उन्होंने क्लेम किया था 200 सीटें हैं। अब मुस्लिम लीग नून भी धांधली का इल्जाम लगाने लग पड़ी है। अंदाजा करें, छाजिदे छाने छानने की छानना जिदे चाप दार छे। ओ भाई, गैर जानीदर हल्के कह रहे हैं 17 से 20 सीटें थी आपकी, 25 लगा लो। ओ भाई, आपको इतनी सीटें दे दी है। नवाज शरीफ ये हैं कि 3 दफा इक़्तिदार करके फिर भी नहीं होते। कभी जवेद लतीफ को लॉन्च कर देते हैं, वो दारों पर संगीन इल्जामात लगाते हैं, कहते हैं कि मनशियात फरोश है, फलां है फलां है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज जब बानी पीटीआई से पीटीआई की लीडरशिप की मुलाकात हुई तो बैरिस्टर अली गौहर ने कहा आज भी बानी पीटीआई को जहर देने की कोशिश की जा रही है, इनको और इनकी अहलिया को। नाज़रीन, अगर ये इल्जाम सच हैं, पहले हमने जुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी लगवा दिया, एक डिक्टेटर ने। लेकिन मौजूदा बज़ाहिर जमहूरी हुकूमत है जो जाली मैंडेट के तहत आई है। क्या इस वक्त मुल्क का जो 70 से 80% मकबूल लीडर है बानी पीटीआई इमरान खान, जो जेल में बंद है, जिसके मुखालिफ तमाम कुव्वतें इकट्ठी हो गई हैं। इमरान खान ने, मुझे याद है 2.5 साल पहले एक दफा हमें कहा था कि एक दिन आएगा मेरे मुखालिफ सवारी कुव्वतें इकट्ठी हो जाएगी। तो आज वही हालात हैं कि इमरान खान के खिलाफ सारी ही कुव्वतें इकट्ठी हो गई हैं। लेकिन इमरान खान ने कहा है कि वो जद्दोजहद जारी रखेंगे, वो किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। डील और ढील की बातें करने वाले नवाज शरीफ और जरदारी को याद करें, ये इमरान खान है जिसने इक्तदार को कोई कुर्बानी दी, एब्सोल्युटली नॉट कहा अमेरिका को, और हुकूमत छोड़ दी। हमारे 8 फरवरी को मैंडेट से चोरी शुदा बनने वाली हुकूमत अब इंतकामी कार्रवाइयों की रविश जारी किए हुए और ब्यूरोक्रेसी इनकी आइन और कानून की हुक्मरानी की बजाय जाती गुलाम बनकर एक्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि चोरी की हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, चोरी की साइकिल नहीं चल सकती, चोरी का जाली नोट नहीं चल सकता, तो चोरी की हुकूमत कैसे चलनी दी जाए। नाज़रीन, इस मौके पर बैरिस्टर गौहर अली जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जाली सदर को हमने जरदारी साहब को 21 तोपों की एहतजाज की सलामी पेश की है। ये लोग ओहते बांटते हैं। आज भरपूर एहतजाज हमारा हक था आईनी और जमहूरी, जो हमने अदा किया। हम इस सदर को नहीं मानते। ये सदर, वजीर आजम और पूरी काबीना ही गैर कानूनी है, क्योंकि ये अवाम पे मुंतखब वोटों से नहीं आई, ये फॉर्म 47 में जालसाजी रद्दो बदल करके आई है। तो इस हुकूमत को हमारा कायद इमरान खान जाली हुकूमत कहता है। तो ये अलाम वफाक की अलामत नहीं, सदर जाली सदर है। ये फॉर्म 47 के बदले में वजूद में आई है। नाज़रीन, इस मौके पर पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा कि आज जहां तक कि गैर कानूनी सदर का खिताब आप सब ने सुना, मैंने बाहसियत अपोजिशन लीडर पॉइंट उठाने की कोशिश की। कानून है कि जिस वक्त भी अपोजिशन लीडर उठेगा इसे फ्लोर दिया जाता है, लेकिन इस ऐवान में कानून की धचकियां उड़ाई जा रही हैं, जमहूरियत को खत्म किया जा रहा है। मासवाए हम 2 साल के हर किस्म के जुल्म, जबर, नाइंसाफी का सामना कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई की मकबूलियत में इजाफा और नून लीग शायद अब
کونسلر والے پوزیشن میں بھی نہیں رہے، اسی لیے گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا ڈرامہ کھیل رہے ہیں نواز شریف۔ آج عمر ایوب نے بھی آڑے ہاتھوں لیا، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہے اور ان کا لیڈر کسی سودے بازی کر کے این آر او کر کے ملک سے بھاگا نہیں ہے۔ انہوں نے اس موقع پر آصف زرداری کے مشترکہ اجلاس پر شدید تنقید کی، انہوں نے کہا کہ ہم اسے نہیں مانتے، جبکہ ناظرین صدر پاکستان آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جماعتوں کو مفاہمت دیتے ہوئے اختلافات مل بیٹھ کر حل کرنے چاہیے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے آصف علی زرداری نے کہا کہ پارلیمانی سال کے آغاز پر تمام معزز مہمانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مل کر آگے بڑھیں گے اور جمہوریت مضبوط ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ درپیش مشکلات، یعنی کہ وہ خود مان رہے ہیں کہ ملک سخت بحران کا شکار ہے، اکانومی میں اور سیاست میں اور اخلاقیات میں اور انتشار میں، وہ اختلافات لے کر نہیں چل سکتے، ہنگامی اقدامات کرنے ہوں گے، ملک کو حالیہ سیاسی بحران سے نکالنا ہوگا، ہمیں سب ساتھ کو مل کر چلنا ہوگا تو جمہوریت مضبوط ہوگی۔ ناظرین، جس پر بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ جو چوری کے مینڈیٹ سے آئے ہیں ان کے ساتھ مل کر کیسے چلیں؟ صدر جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ایم این اے نہیں ہوئے، جو ہار گئے تھے، 45 میں ہار گئے تھے، 47 میں 8 فروری کو ہارے، 9 فروری کو جیتے، ایسے صدر کی بات کیسے سنی جائے؟ اس دوران صدر کے خطاب کے دوران پارلیمنٹ میں سخت احتجاج کیا گیا اور بقول بیرسٹر گوہر علی کے 21 توپوں کی سلامی احتجاج میں دی گئی اور صدر پاکستان کی اور وزیر اعظم کو کہا یہ عوام کے منتخب نمائندے نہیں مسلط کیے ہوئے ہیں، ایسے حکمران نہ عوام جسے منتخب کرے نہ ہی ایم این اے ہو تو ان کے ساتھ چلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ نواز شریف اپنے ہی بھائی کی حکومت اور بیٹی کی حکومت پر گڈ کاپ یا بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں یا اوریجنل ہے۔ حیرت والی بات ہے کہ وزیر اعظم بھائی، بیٹی صاحبزادی وزیر اعظم تندوروں پہ خود جا رہے ہیں اور نان بھائیوں کو گرفتار کر رہے ہیں، غریبوں کو، مجبور لوگوں کو، اور الزام لگا رہے ہیں کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا مجھے وزیر اعظم نہیں بننے دیا جائے گا، ہم تو نوزل ہیں۔ تو بھائی اگر آپ نوزل ہو، آپ کو پتا ہے آپ کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا جائے گا۔ جوید لطیف کہہ رہے ہیں کہ 5 بندوں کو نے اربوں یا بے پناہ پیسہ دے کے شیخو پورے کی سیٹیں خریدی ہیں، تو پھر اس اقتدار میں بیٹھے کیوں ہو؟ اس جعل سازی حکومت میں بیٹھے کیوں ہو؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جبکہ پی ٹی آئی اور 6 دیگر جماعتوں نے ملک بھر میں 21 تاریخ کے بعد احتجاج کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت کسی بھی صورت میں کہا گیا کہ جب تک عوام کے مینڈیٹ چوری سے حکومت بنی ہے اس کے ہوتے ہوئے احتجاج جاری، پرامن احتجاج جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا غیر قانونی صدر کا خطاب بھی غیر قانونی تھا، اس لیے ہم نے اسے اہمیت ہی نہیں دیتے۔ دوسری طرف ناظرین، ایک پی ٹی آئی کے علی شیر مروت ہے یا افضل شیر مروت ہے، وہ ہر دن کوئی ایسا نہ ایسا متنازع بیان دے دیتے ہیں کہ جس سے پارٹی کو، پی ٹی آئی کو جماعت کی سطح پر تردید کرنا پڑتی ہے۔ 2 روز قبل انہوں نے عمران خان کی حکومت گرانے کا ذمہ دار امریکہ کے ساتھ ایک اور برادر اسلامی ملک کو ذمہ دار دیا، جس پر پارٹی نے اس پر سخت تردید کی کہ انہوں نے کہا یہ ہرگز پارٹی کی پالیسی نہیں ہے۔ اس پر آج پھر افضل شیر مروت یا مروت شیر افضل صاحب، جو بھی ان کا نام رکھ لیں آپ، انہوں نے خود کہا یہ میری ذاتی رائے تھی۔ بھائی ذاتی رائے ہے تو ذات کی تک رکھیں۔ جب آپ ٹی وی پر آ کر بولتے ہیں اور پی ٹی آئی کے ایم این اے ہوتے ہیں تو عمران خان کی مشکلات ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جماعت میں انتشار کیا جا رہا ہے، جس پر ہمارے قریبی دوست کی آج جب عمران خان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جب میں
باہر آؤں گا تو یہ سب چھوٹے بونے بھاگ جائیں گے۔ یہ میری جماعت میں اختلاف پیدا کرنے کی بجائے میرے ساتھ 25 کروڑ عوام ہیں۔ جب مجھ سے بلہ چھین لیا گیا، میں جیل میں تھا، میرے نامزد کردہ امیدواروں کو انتخابی مہم نہیں چلانے دی گئی، کاغذات چھینے گئے، انہوں کو وہ 200 سیٹیں پاکستان کی عوام نے دی، تو ان کے وہ چیت کنڈے ناکام ہوں گے۔ ناظرین، اس پر علی شیر مروت کے بیان پر علی احمد خان جو پی ٹی آئی کے رہنما، انہوں نے کہا سعودی عرب ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا درینہ رشتہ ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ہمارا پارٹی کا بیان دیتا تو ہم اس کو آن نہیں کرتے، تو لہذا عمران خان کو چاہیے کہ جو جماعت میں ان کی ایسے متنازع بیانات اداروں کے بارے میں یا دوسرے ممالک کے بارے میں دے رہے ہیں، انہیں روکے، کیونکہ عام پبلک میں یہ امپریشن جاتا ہے کہ پارٹی میں ڈسپلن نہیں ہے۔ یقیناً عمران خان کو بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے، یہاں تک کہ اب ان کی بہن اور اہلیہ اور وکلا کو بھی جیل میں جب ملنے جاتے ہیں شیشے کی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ حکومت اتنی خوف زدہ کہ جیل میں بند کر کے 31 سال سزا دے کے بھی عمران خان کا خوف ان پر اتنا حاوی ہے کہ جیل میں صرف 2 دن ملاقات کے ہوتے ہیں، جمعرات اور منڈے، اس میں بھی وہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ان رکاوٹوں سے عمران خان کمزور پڑے گا۔ پر کہا جا رہا ہے اگر ضمنی الیکشن میں بیوروکریسی نے دھاندلی نہ کی تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 95% سیٹیں پی ٹی آئی آرام سے جیت جائے گی، جبکہ نون لیگ نے پاؤں پکڑے ہیں کہ خدا کے لیے سانو سیٹیں دلا دو۔ پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کی منتخب سیٹیں جو مخصوص خواتین کی سیٹیں تھیں اسے ہڑپ کیا، سلیکشن کمیشن، معافی چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر اب یہ کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، لہٰذا شیر افضل مروت کے بیان کی تردید تو پارٹی کی طرف سے آ گئی۔ دوسری طرف ناظرین حیرت والی بات ہے کہ پیر والے دن ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں 21 کو، اس کے بعد پورے ملک میں انتخابی مہم اور عوامی احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ دوسری طرف جماعت اسلامی میں بہت عرصے بعد ایک مضبوط جماعت بن کے ابھرے گی، یہ میری رائے ہے، کیونکہ پاکستان میں عرصہ دراز سے جماعت اسلامی نہایت منظم ہے، ان میں دیانتدار لوگ ہیں، کرپشن کا ایلیگیشن نہیں ہے، لیکن جتنی پرانی جماعت تھی اسے ایکٹیو نہیں کیا گیا۔ اب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے امیر جماعت اسلامی کا آج حلف لے لیا ہے، تو انہوں نے آتے ہی اگریسو بیان دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ پاکستان میں صرف کراچی میں جماعت اسلامی زیادہ ایکٹیو تھی رہی ایک عرصہ دراز سے 10-15 سالوں سے۔ حافظ نعیم الرحمان کا جماعت اسلامی کا امیر بننے سے یقیناً ان کی عوام میں مقبولیت بڑھے گی، کیونکہ یہ بڑے جارحانہ انداز میں کھل کر بات کرتے ہیں اور کھل کر کھیلنے کے عادی ہیں۔ انہوں نے پہلے ہی بیان میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا احتجاجی تحریک چلائیں گے، اور 8 فروری میں الیکشن میں 8 فروری کو جنہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی اور جو سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، ان کے سب کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں، یعنی کہ جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، محمود خان اچکدی، اختر مینگل اور 6 جماعتوں کا اتحاد ہوتا ہے، اور جماعت اسلامی کے پاس منظم حکمت عملی ہوتی ہے۔ اس پر انہوں نے کہا ان کو لیے تیار ہے، انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہا کارکن بڑی جدوجہد کے لیے بڑی جدوجہد کی تیاری کر لیں، ہم ایک فائنل مارکا کھیلنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جن جماعتوں نے دھوکہ دہی سے کے ساتھ ووٹ کو تبدیل کیا، ان کے ساتھ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جدوجہد طویل کریں گے، اور یہ جدوجہد تب تک جاری رہے گی جب تک موجودہ حکومت کا جو جعلی ووٹوں سے آئی ہے، عوامی مینڈیٹ کے چوری سے آئی ہے، اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ ناظرین، دوسری طرف نون لیگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ایک طرف آصف ہو، رانا ثناء اللہ ہو، یا جوید لطیف ہو، یا کوئی اور ہو، وہ طریقے انصاف دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں۔ دوسری طرف مریم نواز نے جو کمیٹیاں بنائی ہیں اس میں جو حکومت پر دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں، کمزور حکومت کہتے ہیں، انہیں ان پارلیمانی کمیٹیوں سے ہی نکال دیا ہے جنہیں
کمیٹیوں میں نہیں شامل کیا، ان میں فیصل آباد سے رانا ثناء اللہ جو بہت کھل کے بولتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی، اس کے بعد گجرانوالہ سے خرم دستگیر وہ جو خواب نوالا ہیں، اور شیخو پورہ سے جاوید لطیف ہیں، جبکہ بعض کئی جگہوں پر جو ہارے ہوئے ہیں گجرات یا دیگر لوگوں پر، ان کو ان کمیٹیوں میں شامل کیا گیا ہے۔ اب عمران خان کو زہر دینے کی اگر کوشش کی جا رہی ہے تو پھر اسے سنجیدہ لینا چاہیے۔ اس پر ان کی بہن نے کہا اگر انہوں نے زہر نہیں دینے کی کوشش کرے تو ان کا شوکت خانم سے طبی معائنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی، جس پر چند روز قبل عمران خان نے کہا تھا اگر مجھے کچھ ہوا تو انہوں نے شبہ ظاہر کیا تھا ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ لگتا ہے کہ اگلا ہفتہ عمران خان کی ضمانتوں کو جو تاخیر کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی اہم ہوگا، اور احتجاجی تحریک چل پڑی تو کیا یہ کمزور حکومت اس کے آگے بند باندھ سکے گی؟ جواب بادی نظر میں نہیں آ رہا۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے آج جس سے پاکستان گزر رہا ہے۔ اگر ملک میں رول آف لا نہ ہوا، انصاف یقینی نہ ہوا تو انتشار بڑھے گا۔ کہتے ہیں طاقت اسی وقت تک کام کرتی ہے جب تک اس میں حکمت اور دانائی ہو۔ جب طاقت کا بے دریغ استعمال کیا جائے تو طاقت کا ناجائز استعمال کیا جائے، حکمت اور دانش مندی کی بجائے ظلم کا راستہ شکل اختیار کر لے، وہ طاقت ٹوٹ پھوٹ کر شیشے کی طرح بکھر جاتی ہے۔ تو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کی طاقت کے بھی دن زیادہ نہیں لگتے بظاہر بادی النظر میں۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔